नाज़रीन, नेतन्याहू गजा पर कब्जे करने के ऐलानात कर रहे हैं। वहीं पे इसराइल के वज़ीर ख़जाना बेज़लेल स्मोट्रिच के जानिब से कहा गया है कि गजा जंग के मंसूबों पर हुकूमत गिराने की धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि वो इसराइल में नेतन्याहू की हुकूमत गिरा देंगे। इसका क्या, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फ़लस्तीनी सहाफ़ी हैं जलाल महमूद साहब। बहुत शुक्रिया आपका जलाल साहब। किस तरह से देखते हैं इसराइल के वज़ीर ख़जाना बेज़लेल स्मोट्रिच के इस बयान को, जो उन्होंने कहा है कि वो इसराइल की हुकूमत गिरा देंगे, और इसके क्या आप समझते हैं कि गजा की जंग पर क्या असरात आ सकते हैं आने वाले टाइम में? जी बहुत शुक्रिया मोहतरमा। देखिए, जैसा आपको पता है कि गजा पे कंट्रोल, गजा सिटी पर कंट्रोल करने का जो करारदाद मंजूर हुई है इसराइल कैबिनेट मिनट में, उसके बाद यही वज़ीर ख़जाना स्मोट्रिच के भी बयानात आना शुरू हो गए, धमकियाँ देना शुरू कर दिया। ये आज का नहीं है, ये शुरू से ही है। जब भी कोई अमन के मुज़ाकरात या कोई सीज़ फायर के मुज़ाकरात की बात हो रही है तो वो नेतन्याहू को, खैर वैसे भी नेतन्याहू का नाम मैं लेना पसंद नहीं करता, मैं तो कहता हूँ नाजायज़ रियासत का दहशतगर्द वज़ीर आज़म है। बिल्कुल उसको जो है वो ब्लैक मेल करता है कि अगर आपने सीज़ फायर की तरफ गए तो मैं बिल्कुल आपकी हुकूमत से अलग हो जाऊंगा और आपके हुकूमत को गिरा दूंगा, ये होगा वो होगा। वैसे ये स्मोट्रिच जो है ना, एक इंतहा पसंद है और ये बड़ा मशहूर है पूरे मिडिल ईस्ट में। इनका एक ही टारगेट है और वो बार बार दोहराता भी है, कहता भी है हर इंटरव्यू में, हर प्रोग्राम में, हर मीटिंग में कि मैं गजा के अवाम को ख़त्म कर दूंगा, गजा के अवाम के ऊपर तरह तरह की मौत मुसल्लत करूंगा। ये स्मोट्रिच के, और दूसरा और भी है, बिन गफ़ीर इसका नाम है, जो सिक्योरिटी मिनिस्टर है वहाँ पर इसराइल का। तो इन दोनों के, स्मोट्रिच का और बिन गफ़ीर के, हमेशा इनका एक ही बयान है, कभी भी इनका सीज़ फायर की तरफ की बात थी नहीं। लेकिन जलाल भाई यहाँ एक सवाल ये ज़रूर पैदा होता है कि क्या आलमी बरादरी की मुखालफत के बावजूद इसराइल जो है वो गजा पर मुकम्मल कब्ज़ा कर सकता है? और दूसरा ये कि क्या हमास को हराना या ख़त्म करना इतना आसान है? देखिए इमरान साहब, आलमी बरादरी की मुखालफत तो शुरू से चलती आ रही है। इसराइल को आलमी मुखालफत से कोई परवाह नहीं है। इनको सिर्फ अमेरिका से ग्रीन सिग्नल चाहिए होता है और ग्रीन सिग्नल इनको मिली है, वरना इसराइल में इतना जुर्रत ना होता, वो मज़ीद इतना कत्ल आम करते, वरना इतना 70,000 के करीब शहादतें हुई है गजा के अंदर है, लोग भूख प्यास मार रहे हैं। तो आपने जो सवाल किया है कि आलमी बरादरी का कब इसराइल ने कब आलमी बरादरी का फ़िक्र किया? बिल्कुल नहीं है। इनको चाहिए जी अमेरिका के परमिशन, ग्रीन सिग्नल, और उसको इनको मिला भी है। बाकायदा अमेरिका ने इनको वो भी इख्तियार फराम करना शुरू कर दिया जिस पर वो जो बाइडन एक्स जो सदर था, जिस पे इन्होंने पाबंदी लगाई थी, इसराइल को फराम करना से रोक दिया था। तो अमेरिका ने, अभी डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा इस इख्तियार को दोबारा इसराइल को फराम करना शुरू कर दिया। तो मैं नहीं समझता हूँ इमरान साहब, देखिए इसराइल जो है, इसराइल को हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। इसराइल आलमी बरादरी को की तरफ नहीं देखते, इसराइल आपके OIC की तरफ नहीं देखते, और इसराइल जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ नहीं देखते। इसराइल को किसी का कोई परवाह नहीं है। इसराइल से अपना देखते हैं कि हम क्या चाहते हैं। ज़ैनब, लेकिन सर ये हमास को जो ख़त्म करना या उसको हराना इतना आसान है? देखिए, टू बी फ्रैंकली, अभी मैं एक बात आपको बताऊँ इमरान साहब, हमास को हराना, हमास ख़त्म होने वाला तंजीम नहीं है, ये मैं एक बात क्लियर कर दूँ आज। हाँ, अलबत्ता ये है, हमास को फ़िलहाल कमज़ोर कर दिया गया है। हमास की जो वसाइल है जो शुरू में, वो अब वसाइल नहीं है। हमास की जो क़ियादत आप भी जानते हैं, दुनिया भी जानती है, हमास की जो आला क़ियादत है सबको शहीद कर दिया गया है। इनकी जो अस्करी विंग है, अल-क़स्साम ब्रिगेड है, इसके अंदर भी अच्छे जो इनके जंगजू थे, इनको भी शहीद कर दिया गया है। लेकिन अगर हमास को ख़त्म करने की जो बात आपने सवाल किया, अभी बात कुछ और चल रही है। अभी बात ये हो रही है कि हमास को ये ऑफ़र किया जा रहा है हर अरब ममालिक की तरफ से भी, और जो सालसी किरदार अदा कर रहे हैं कि आप गज़ा को छोड़ दें,
غزہ کے اندر آپ کا جو اقتدار ہے، آپ کے جو کنٹرول ہے، چور نہ ہوگا آپ کو. حتیٰ کہ محمود عباس صاحب جو ہمارے صدر ہیں، میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا اب کہ اس سارے معاملے میں محمود عباس صاحب کا کردار کیا ہے، اس پہ ذرا روشنی ڈالیں. محمود عباس صاحب جو ہے وہ اوسلو اکارڈ کا چیمپئن ہیں، آپ بھی جانتے ہیں. اوسلو کا جو معاہدہ ہے، اس معاہدہ کا یہ چیمپئن تھا، انجینئر بھی یہی تھا. تو محمود عباس مزاحمت پر یقین نہیں رکھتا. محمود عباس صاحب کہتا ہے کہ جی میں مذاکرات، امن کے مذاکرات پہ یقین رکھتا ہوں، 20 فل انداز میں اپنا آزاد ریاست حاصل کروں گا. ان کا سوچ بالکل جنگ کرنا والا سوچ نہیں ہے. ان کا صرف یہی ہے کہ سفارتکاری، اقوام متحدہ میں آواز اٹھانا، کیا انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے یا سیکورٹی کونسل میں آواز اٹھانا، اس سے آگیا کچھ نہیں ہے. اچھا، ان کا میں ایک بات جو آف دا ریکارڈ، جو شاید یہ میڈیا میں ذکر نہیں ہوتا ہے، محمود عباس صاحب کی کنسپٹ کیا ہے، ان کا لوجک، ان کا سوچ کیا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں جنگ اس لیے نہیں کروں گا، 2 وجہ ہے. ایک تو میرا طاقت اتنی نہیں ہے کہ میں اسرائیل سے جنگ کر سکوں، ان کا پہلا جملہ یہ ہے. دوسرا جملہ ان کا یہ بھی ہمیشہ یہ دہراتا رہتا ہے کہ جی اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اسرائیل سے مزاحمت پہ اتر آؤں تو عرب ملک میرا ساتھ دیں، وہ میرا ساتھ دیں گے نہیں ہے. تیسری بات ان کی یہ بھی ہے، وہ کہتا ہے کہ جناب میں مغربی کنارہ کو یعنی ویسٹ بینک کو غزہ کی طرح دیکھنا نہیں چاہتا ہوں، یعنی اس طرح تباہ ختم میں دیکھنا نہیں چاہتا. جلال بھائی جلدی سے یہ بتا دیں، جلال بھائی جلدی سے بتا دیں، فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب اس وقت امریکہ کے دورے پہ ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ غزہ کے حوالے سے ہمیشہ انہوں نے پہلے بھی آواز اٹھائی ہے، کیا اس دورے میں بھی وہ وہاں پہ کوئی ذکر کریں گے؟ عاصم منیر سے ہم تو جو فلسطینی قوم ہے، اب فلسطینی عوام ہے، ظاہر یہ حافظ قرآن ہے. میں پہلے بات یہاں سے شروع کروں گا، یہ ان کے سینہ میں قرآن پاک ہے یقیناً، بھلے وہ بات اگر میڈیا پہ آئے یا نہیں آئے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ عاصم منیر، یقین کریں لوگ سمجھتے ہوں گے کہ جلال الفرہ پاک فوج کی خوشامد کر رہا. نہیں کرتا ہوں میں سر، میں کسی کا نہیں کرتا ہوں، کیونکہ میں پاک فوج سے نہ تنخواہ لیتا ہوں، نہ میں اللہ کے سوا کسی سے ڈرتا ہوں. لیکن ہمارے پاس جو انفارمیشن ملتی ہے وہ یہی ملتی ہے کہ جی بالکل عاصم منیر صاحب آواز اٹھا رہا ہے. عاصم منیر صاحب کم سے کم یہ مطالبہ کر رہے ہیں امریکہ سے کہ غزہ کا جو خون ریزی، غزہ میں جو خون ریزی ہے، جو قتل عام ہے، اس کو روک دیا جائے. اب وہ ایک الگ بات ہے کہ میڈیا میں یہ بات نہیں آتی. جلال صاحب، پاکستان نے تو ہمیشہ غزہ کے لوگوں کے لیے آواز اٹھائی ہے، لیکن اب جو اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو صاحب وہ جو بات کر رہے ہیں اور یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ غزہ پر قبضہ کر لیا جائے گا، اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ غزہ پر قبضہ کر کے وہ اس کو اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتے، تو پھر غزہ کس کے پاس جائے گا؟ ہاں، یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. دیکھیں، اول تو جب کیبنٹ نے منظوری دے دی کہ جی ہاں آپ غزہ سٹی پہ، اچھا تھوڑا سا ایک چیز کوریکشن کر دو، جو قبضہ کرنے کی بات ہو رہی ہے وہ غزہ سٹی کی اوپر ہے، یعنی پورا غزہ پٹی پہ نہیں ہے. کیونکہ غزہ، ہم تو ہمیشہ میڈیا میں آپ لوگ غزہ غزہ کہتے ہیں، غزہ یہ ایک پورے پٹی ہے جو اس کی شروعات غزہ کے بعد انصرات کے بعد بریج کے بعد الگرارہ، یہ میں ان علاقوں کا نام بتا رہا ہوں، پھر خان یونس، پھر رفح. اچھا، میڈیا میں غزہ کو، اس پوری پٹی کو غزہ بتاتے ہیں، لیکن جس کی بات کر رہے ہیں نا کنٹرول کرنے کی بنیامین نتنیاہو، اور جس کی منظوری ہوئی ہے وہ ہے غزہ سٹی، جو اسرائیل کے ساتھ بارڈر ہے، جو اسرائیل کا جو گیٹ ہے اسی کے ساتھ بارڈر ہے، اسی کی کنٹرول کرنے کی باتیں کر رہا ہوں. دیکھیے، کنٹرول اسرائیل کے لیے غزہ کو کنٹرول کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، کیونکہ آپ جیسے آپ کے سامنے حماس اور جو وہاں کے جنگجو ہیں، وہ اب ان کے اندر اتنا وہ طاقت نہیں ہے کہ وہ مزاحمت مزید کر سکے. ان کا بس تو خوراک نہیں ہے، ان کا بس پانی بھی نہیں ہے، ان کا بس کچھ بھی نہیں ہے. تو میرے خیال میں، اچھا اس نے جب ایک بات اور، انہوں نے جب منظوری لی ہے اس کے تقریباً 1 گھنٹہ بعد بنیامین نتنیاہو کے ایک بیان، بڑا عجیب بیان آیا کہ جی مجھے غزہ بر کنٹرول، یعنی غزہ سٹی بر کنٹرول کرنے کا کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں حماس کو ختم کرنا چاہتا ہوں، حماس کی طاقت کو ختم کرنا چاہتا ہوں، اور کچھ نہیں ہے. تو انہوں نے منظوری لے لی
غزہ سٹی پر کنٹرول کرنے کی، لیکن ساتھ ساتھ 1 گھنٹہ بعد انہوں نے یہی بیان دیا ہے، تو بڑا عجیب و غریب ہے۔ دیکھیں نتنیاہو کا ارادہ کیا ہے، میں کرتے رہے ہیں غزہ پر قبضے کی، ڈونلڈ ٹرمپ بھی اس قسم کے دعوے کرتے رہے ہیں، تو پھر کیا مقصد ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم کی جانب سے کیا کوئی ادھر سے پریشر ہے امریکہ کی جانب سے، یا ٹرمپ صاحب کا کوئی آگے آنے والے ٹائم میں کوئی منصوبہ سامنے آ سکتا ہے جو یہ بات کر رہے ہیں کہ قبضہ کر کے یہ اپنے پاس رکھنا ہی نہیں چاہتے غزہ کا وہ اسپیسیفک حصہ؟ دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ یہ جب سے اقتدار میں آیا غزہ کے بارے میں کئی فیصلہ انہوں نے کیا، کئی بیان دیا ہے۔ سب سے پہلا ان کا یہ بیان تھا، شاید آپ کو یاد ہوگا، جیسے آیا اس نے کہا کہ میں غزہ کو جہنم بنا دوں گا۔ خیر بنا دیا غزہ کو جہنم، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ غزہ اس وقت جہنم سے بھی بدتر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ میں غزہ پر زور زبردستی کنٹرول کروں گا، ٹھیک۔ پھر اپنا بیان سے ہٹ کے اگلا بیان اس کا یہ تھا، تیسرا بیان، مجھے ان کے سارا بیانات یاد ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ نہیں میں غزہ جو ہے خرید لوں گا، آپ کو بیچے گا کون؟ اچھا، پھر اس کے بعد ان کا یہ بیان آیا کہ میں غزہ کے عوام سے خالی کر کے اس کو ری بلڈ کروں گا، غزہ کے لوگ بہت اچھے ہیں، ان کو میں فی الحال کہیں اور شفٹ کروں گا۔ مصر اور اردن کا نام لے رہا تھا، صومالیہ لینڈ کا نام بھی لے رہے تھے کہ میں فی الحال ٹیمپریری وہاں پر ان کو میں شفٹ کر دوں گا، غزہ کو ری بلڈ کر کے پھر واپس لے آؤں گا۔ اچھا، پھر اس کے بعد اس کا اور بیان آیا کہ جی وہاں پر امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے مختلف قسم کے بیانات آتے ہیں، کبھی حماس کے انخلاء کی باتیں سامنے آتی ہیں، کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ حماس کو ویپن لیس کر دیا جائے گا۔ کیا اتنا آسان ہے غزہ پر قبضہ کرنا، یا غزہ سے حماس کا نکلنا یا ان کا انخلاء؟ یہ دیکھنا باقی ہے کہ آنے والے ٹائم میں اس پر مزید کیا پیش رفت ہوتی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا جلال محمود صاحب، آپ ہمیں وقت دے رہے تھے اور بتا بھی رہے تھے کہ آنے والے ٹائم میں غزہ کا جو سلسلہ ہے وہ آگے کس طرح سے بڑھتا ہے۔ اب عمران صاحب آپ کی کیا رائے ہے اس چیز پر؟ اب جو اسرائیل کے وزیر خزانہ کا بیان ہے، کیا لگتا ہے نیتن یاہو کے لیے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں؟ ان کی اپنی گورنمنٹ سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ ایون ہم نے دیکھا کہ اس سے قبل بہت عرصہ پہلے اسرائیل کے جو لوگ ہیں، اسرائیل میں بسنے والے لوگ، وہ بھی نیتن یاہو سے کافی پریشان ہیں اور نیتن یاہو کے خلاف کئی مظاہرے بھی سامنے آئے۔ تو کیا لگتا ہے مشکلات بڑھ رہی ہیں نیتن یاہو کے لیے؟ دیکھیں زینب، بات یہ ہے کہ نیتن یاہو جو ہیں ان کی ایک بات دیکھیں کہ ان پہ کرپشن کے بہت سارے الزامات ثابت ہو چکے ہیں۔ بالکل بالکل۔ اچھا، اب معاملہ یہ ہے کہ ان کی جیسے ہی یہ وزارت عظمیٰ ختم ہوتی ہے وہ سیدھے جیل میں جائیں گے، اس لیے ان کا تو معاملہ یہ ہے کہ وہ کسی طور بھی اس عہدے سے چپکے ہوئے ہیں کہ وہ نہ ہو۔ دوسری طرف کچھ جو تجزیہ کار ہیں یا صحافی ہیں اسرائیل سے جن کا تعلق ہے، یہ ان کے مطابق یہ جو وزیر خزانہ ہیں یہ بھی امیدوار ہیں وزیر اعظم وہاں پہ بننے کی، اور یہ جو نیتن یاہو کی مخالف ایک لابی ہے اس میں بڑا سرگرم کردار ادا کرتے ہیں۔ تو جو ان کی اندرونی پالیٹکس ہے وہ بھی اس وقت وہاں پہ کچھ اس طرح کی ہے، اور اس میں پھر سب سے بڑھ کے یہ جیسے جلال صاحب کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ ان کو دباؤ میں بھی رکھا جاتا ہے کہ جتنا نیتن یاہو کو دباؤ میں رکھا جائے گا اتنا ہی ان سے من پسند فیصلے کروائے جائیں گے، اور پیچھے وہی یہودی لابی ہے جو سارا یہ کام کروا رہی ہے۔ اب وہ جس طرح سے چاہتے ہیں، جو موڑا چاہتے ہیں وہ ہلا کے وہاں پہ رکھ دیتے ہیں جہاں پہ انہوں نے رکھنا اور جو اپنا فائدہ لینا۔